Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? This is Dr. Zakia Banu. Today I am going to start third chapter. The title of it, Muslims Political Struggle and Rule of British Government. So students, I would like to tell you about the background of this chapter कि इस चैप्टर को हमने किस तरह से स्टडी करना है. आप देखें 1857 की वॉर के बाद ब्रिटिशर ने अनानी हुकूमत संभाल लिया. तो उसके बाद फिर ये देखें कि एक तरफ हमें बरतानवी हुकूमत सब कॉन्टिनेंट में नज़र आएगी और दूसरी तरफ मुसलमानों के अपने मफादात के हसूल के लिए कोशिशें नज़र आएंगी. तो हम देखते हैं कि ये दोनों चीज़ें किस तरह से पैरेलल चलती हैं. एक तरफ मुस्लिम पॉलिटिकल स्ट्रगल, ऑन दी अदर हैंड रूल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो I started. The East Indian Company, which came to India for trade purposes, soon overpowered the political system, which resulted in the end of the glorious Muslim rule over India. You know it very well कि कैसे हुआ. ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तिजारत की गरज से आई और इसने यहाँ पर ताकत हासिल कर ली, जो बिलाखिर किस पर इसका इख्तिताम पजीर हुआ, 1857 की जंग पर, कि उन्होंने मुसलमानों से अनानी हुकूमत संभाल ली, ले ली बल्कि छीन ली और इस मुल्क पर अपनी पॉलिसीज़ जो थी वो इम्प्लीमेंट की. इज़ इट क्लियर? The British ascended the Indian throne on 1 November 1858. बरतानिया ने अनानी हुकूमत या रूल कब संभाला? 1 नवंबर 1858 में. एंड द डायरेक्ट ब्रिटिश रूल वाज इम्पोज्ड ऑन इंडिया, और इंडिया पर अपनी हुकूमत बराह रास्त अपनी गवर्नमेंट कायम कर दी. द ईस्ट इंडिया कंपनी सीज्ड टू एग्जिस्ट फ्रॉम द डे द ब्रिटिश क्राउन टुक ओवर द पॉलिटिकल रेन्स ऑफ इंडिया. जैसे ही बरतानवी ताजदार ने इंडिया के इक़्तिदार को संभाला तो उसके साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी से उसकी तमाम पावर्स ले ली गई थी, यानी वो एग्जिट कर गई थी. अब देखें कि किसी भी इलाके को, किसी भी मुल्क को चलाने के लिए आइन की ज़रूरत होती है. आइन इज़ इनएविटेबल टू रन अ कंट्री. इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड लॉज एंड टेनेट्स थ्रू विच द सिस्टम ऑफ अ कंट्री इज़ रन. यानी ये असूल व ज़वाबित का एक ऐसा मजमूआ होता है जिसके तहत किसी स्टेट का नज़्म व नस्क चलाया जाता है. I have told you already that there are 4 elements of a state. Number 1, population. 2, territory. 3, government. The 4 is sovereignty. तो अब बरे सगीर का नज़्म व नस्क चलाने के लिए बरतानिया ने आइन बनाया. आइन को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को एक्ट भी कहते हैं. यानी कि हमने किन असूल व ज़वाबित के तहत इस कॉन्टिनेंट का सिस्टम चलाना है. तो उन्होंने अपने इक़्तिदार के दौरान बरे सगीर के लिए 5 एक्ट जो थे बनाए, यानी इसको 5 कॉन्स्टिट्यूशन दिए. द फर्स्ट वन इज़ 1861, यानी इट इज़ कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एक्ट 1861. The second is Indian Council Act 1892. The third is the third is Minto-Morley Reforms 1909. Number 4, Montego-Chelmsford Reforms 1919 की. And the last is the Act of 1935. यानी इस रीजन का नज़्म व नस्क चलाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 5 कॉन्स्टिट्यूशन बनाए विच हैड डिफरेंट नेम्स. जिस तरह से देखेंगे पाकिस्तान को चलाने के लिए पहला आइन बना 1958 में, और सेकंड जो है वो 62 में बना, और फिर थर्ड जो था वो 1973 में बना. तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हम बाद में किसी और चैप्टर में पढ़ेंगे. यानी आपको ये बात जहन नशीं करना बेहद ज़रूरी है कि किसी भी मुल्क को चलाने के लिए आइन की शदीद ज़रूरत होती है. यानी ये एक नागुज़ीर टूल होता है. यानी ये कलेक्शन एंड सेट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस इसमें सारे मेंशन किए जाते हैं.
تو دیکھیں پہلا اس علاقے کو چلانے کے لیے جو پہلا ایکٹ تھا دیٹ از کارڈ لیجسلیٹو کونسل ایکٹ 1861. تو میں آپ کو اس کے فیچرز بتاؤں گی کہ اس میں کن باتوں کو مینشن کیا تھا اور اس میں کس طرح سے مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کو پیچھے رکھا گیا اور انڈینز اس میں کیسے آگے آ گئے تھے. دی فرسٹ ایور کانسٹیٹیوشنل اسٹرکچر واز فارمولیٹیڈ ان 1861. 1861 میں پہلا آئینی فارمولہ اس کے لیے تیار کیا گیا. دی برٹش گورنمنٹ پاسڈ دی لیجسلیٹو کونسل ایکٹ ٹو انٹروڈیوس بیٹر پروویژنز فار دی گورنر جنرلز کونسل اینڈ لوکل گورنمنٹ. آپ کو پتہ ہے کہ انگلینڈ یورپین کنٹری ہے اور یہ ایک آئی لینڈ ہے. اگر آپ ورلڈ میپ دیکھیں تو آپ کو یہ اٹلانٹک اوشن کے درمیان میں نظر آئے گا. تو یہ یہ رقبے کے لحاظ سے اس کا ایریا پاکستان سے بھی چھوٹا ہے. تو دیکھیں اس نے دنیا میں رول کیا ہے کیسے، اپنی انٹیلیجنس سے، اپنی محنت سے، اپنی ڈیولپمنٹ سے، اپنی ماڈرنائزیشن سے. تو ان کی جو پارلیمنٹ ہے، ان کا جو قانون ساز ادارہ ہے، تھوڑا سا اور میں یہاں آپ کو ایک انفارمیشن دے دیتی ہوں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹیٹ ہیز 4 ایلیمنٹس. دی تھرڈ از گورنمنٹ. تو گورنمنٹ ہیز 3 ڈپارٹمنٹس. اس کے 3 اہم ترین شعبے ہوتے ہیں، یعنی لیجسلیچر، ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشری. تو جو برٹش لیجسلیچر ہے اٹس نیم از پارلیمنٹ. اٹ ہیز 2 ہاؤسز، اپر ہاؤس، لوور ہاؤس. تو وہیں سے یہ جو ایکٹس نکلتے تھے، بنتے تھے، اسی قانون ساز ادارے سے بن کے آتے تھے. ان کی لیجسلیچر ہی بناتی تھی. تو انہوں نے یہ پہلا ایکٹ انٹروڈیوس کروایا. اور یہ سب کانٹیننٹ برِ صغیر اتنا بڑا ہے کہ اس میں اسٹیٹس 536، اس میں پروونسز تقریباً 27 کے قریب. تو ان سب کے اوپر ایک گورنر جنرل، جیسے ہم کہتے ہیں نا ہمارا پرائم منسٹر ہے یا پریزیڈنٹ ہے، تو پورے علاقے کا ایک گورنر جنرل تھا. تو یہ ہوا کہ گورنر جنرل کی کونسل اور جو لوکل گورنمنٹ ہیں ان کے لیے نیو پروویژنز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائی جائیں. اکارڈنگ ٹو دس ایکٹ دی انڈین پیپل ور included in the Governor General's Council for the first time in the history of India. یہ بہت ہی قابل غور بات ہے کہ اس کونسل میں لوکل جو ریپریزنٹیٹیو تھے ان کو فرسٹ ٹائم شامل کیا گیا تھا. یعنی گورنر جنرل کی کونسل میں پہلی دفعہ انڈیا کی تاریخ میں لوکل یعنی مقامی لوگوں کو شامل کیا گیا. آپ یہ دیکھیں کہ جو بادشاہت تھی، مغلیہ سلطنت اتنی صدیاں چلیں، انہوں نے کبھی اس ضرورت کو محسوس ہی نہیں کیا تھا کہ کامن مین جو ہے، جو عوام ہیں، جو ان کے سبجیکٹس ہیں، ان کی بھی کوئی ریپریزنٹیشن ہونی چاہیے. یعنی ان کے ادارے جو تھے وہ انہیریٹڈ تھے اور وراثتی تھے اور وراثت پہ ہی چلتے رہے. اور ان کی حکومت چھن جانے کا یہ ایک بہت بڑا فیکٹر تھا کہ انہوں نے جمہوری رجحانات کو اسٹڈی کرنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی. دی نمبر آف ممبرز آف دی لیجسلیٹو کونسل واز انکریزڈ. ان کے اراکین کی تعداد بڑھا دی گئی. دی گورنر واز گیون اتھارٹی ٹو نامینیٹ ایٹ لیسٹ 6 persons ان ہز کونسل. اب گورنر جنرل کے پاس یہ اتھارٹی تھی، برٹش پارلیمنٹ نے دی کہ وہ اس کونسل میں 6 لوگوں کو نامینیٹ کر سکتا ہے. دی لیجسلیٹو کونسل واز ٹو میک، اس کے فنکشنز دیکھیں کیا تھے، لاس، اس نے قوانین بنانے تھے، اتنی اتھارٹی تھی اس کے پاس. یعنی یہ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی تھی اور اس کو قوانین بنانے کے اختیارات سونپ دیے گئے تھے. دی نامینیٹڈ ممبرز ہاؤ ایور ور ناٹ آتھورائزڈ ٹو کرٹیسائز دی ایکشنز آف دی کونسل. یعنی انہیں پابند کر دیا گیا، جو 6 لوگ نامینیٹ کیے تھے، کہ وہ کونسل جو بھی فیصلے کرتی ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے، ان پر کسی قسم کی کوئی تنقید نہیں کریں گے. اینڈ آلسو کوڈ ناٹ put questions to the members of the councils about the functions of the legislative councils. اور جو دوسرے ان کے ممبرز ہیں جو برٹش پارلیمنٹ کی طرف سے آئے ہیں، ان پر کسی قسم کا کویسچن بھی نہیں کرے گی. دی گورنر جنرل could issue ordinances. دیکھیں کہ گورنر جنرل کو آرڈیننس ایشو کرنے کا اختیار ہوگا. یعنی یہ ایک طرح کا قانون ہوتا ہے. کہیں اس کی
ٹینیور 4 منتھس ہے اور کہیں 6 منتھس ہے، اور اگر اس وقت گزرنے کے بعد پھر بھی اس کی ضرورت باقی رہے تو اس کو پھر پراپر قانون کا درجہ دے دیا جاتا ہے، جس کا پروسیس پورا پارلیمنٹ میں چلتا ہے. اینڈ واز آتھورائز ٹو ویٹو پروونشل لیجسلیشن. اس کے پاس یہ بھی پاور تھی کہ وہ جو پروونشل قانون ساز ادارہ ہے وہ اس کے بنائے ہوئے قوانین کو ویٹو کر سکتا ہے، یعنی انہیں مسترد کر سکتا ہے، انہیں ریجیکٹ کر سکتا تھا. The heads of the provinces were to be called as lieutenant governors. یعنی پروونسز کے جو ہیڈ تھے اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے ان جو لیڈرز ہیں انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے اس دور میں. جو صوبے کا سب سے بڑا سربراہ تھا، جیسے اب ہمارا گورنر ہوتا ہے، گورنر کا نام دیا جاتا ہے، اس وقت لیفٹیننٹ گورنرز کا نام دیا جاتا تھا. تو اسٹوڈنٹس یہ بیک گراؤنڈ یہ ہسٹری، یہ ایکٹس کے بارے میں آپ کو بتانا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ انگریز نے اس ریجن پر حکومت کرنے کے لیے کیا کیا قوانین پاس کیے، کیا کیا ایکٹس دیے اپنی سپرمیسی اور اپنی ڈومینیشن کو قائم رکھنے کے لیے. تو اب آپ غور سے سنیں کہ سر سید احمد خان کتنے ان ٹچ تھے. یہ ایکٹ بنا، انہوں نے اس کو اسٹڈی کیا اور مسلمانوں کی ریفارمیشن کے لیے انہوں نے کتنا کام کیا. آپ علی گڑھ موومنٹ پڑھ چکی ہیں، لیکن یہ ہسٹری اتنی انٹرسٹنگ ہوتی ہے کہ آپ اس کو شروع کر لیں تو اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا. بٹ آئی وڈ ٹرائی ٹو بریف اٹ. The Enforcement of Legislative Council Act of 1861 was the first step taken for the constitutional reforms in India. اس سینٹنس میں ساری صورتحال کلیئر ہو گئی ہے. It provided, in spite of its limited scope, an opportunity to the Indian peoples to safeguard their political interests. کہ اس کے ذریعے سے جو برِ صغیر کے لوگ ہیں وہ اپنے مفادات کا سیاسی تحفظ کر سکیں. سر سید احمد خان was nominated as the member of the Legislative Council under the Act of 1861. دیکھیں کتنی بڑی سکسیس ہے. یہ لوگ کیسے نہیں چمکتے ستارے ہوتے کہ اس ایکٹ کے تحت سر سید احمد خان اس لیجسلیٹو کونسل کے ممبر تھے. یعنی جو 6 لوگ گورنر جنرل نے نامینیٹ کرنے تھے، سر سید احمد خان واز ون آف دیم. اس پہ تو میرا کلیپنگ کرنے کو دل کر رہا ہے اسٹوڈنٹس. اب نیکسٹ چلیں. یہ ایکٹ بنا اور دیکھیں کہ یہ ایکٹ 61 سے لے کے 1892 تک برصغیر میں امپلیمنٹ رہا. تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی قانون جو ہے وہ فار ایور نہیں ہوتا. کوئی بھی کانسٹیٹیوشن اس میں یا تو امینڈمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے یا پھر اور نئے جو ہیں وہ قوانین امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو کتنے سال بنتے ہیں اسٹوڈنٹس؟ دیکھیں 10 20 30 سال بنتے ہیں. تقریباً 30 ایئرس کے بعد برٹش گورنمنٹ نے اس برصغیر کا نظم و نسق چلانے کے لیے برٹش گورنمنٹ انٹروڈیوسڈ دی نیکسٹ کانسٹیٹیوشن. دی نیم آف دیٹ از انڈین کونسل ایکٹ 1892. اب نئے ایکٹ کی ضرورت تھی اور دیکھیں سر سید احمد خان اتنے 30 ایئرس یہ جو لیجسلیٹو کونسل تھی گورنر جنرل کی اس کے نامینیٹڈ ممبر رہے. امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹس کہ آپ کو یہ لیکچر بڑا انٹرسٹنگ لگ رہا ہوگا اور یہ بڑا ہسٹوریکل ہے اور اسی سے آپ کو پاکستان موومنٹ کی سمجھ آئے گی کہ کس طرح سے پاکستان نے آہستہ آہستہ سر سید احمد خان کی لیڈرشپ میں ان کا جو ویگ کانسیپٹ تھا وہ کلیئر ہوا اور بالآخر مسلمانوں کو اپنا وطن مل گیا. اب موومنٹ چل رہی ہے، پیرالل 2 چیزیں ہیں. ایک طرف مسلمانوں کی سٹرگل ہے اور دوسری طرف برٹش یعنی انگریز کی اپنی حکومت کرنے کی سٹرگل ہے. 2 پہلو آپ نے ایٹ اے ٹائم، یہ 2 فولڈنگ فینومینن ہے اس دور کا. اب میں آپ کو بتاتی ہوں 1892 کے ایکٹ کے بارے میں کہ یہ کب آیا اور اس میں مسلمانوں کو یا انڈینس کو کیا کیا فائدے ملے تھے. اس سے آپ کی بیس بنے گی اور آپ کو پاکستان کی ہسٹری اور انگریز کی حکومت کے بارے میں انفارمیشن ملے گی. تو I started. The Indian National Congress expressed its dissatisfaction over the inadequate representation with the Legislative Council Act of 1861. اب دیکھیں اتنا لمبا عرصہ گزر گیا، 30 سال گزر گئے اور اس دوران میں 1885 میں انڈینس نے اپنی پولیٹیکل پارٹی بنا لی تھی جس کا نام آل انڈیا
کانگریس تھا، اور دیکھیں یہ بنائی بھی ایک انگریز نے تھی جس کا نام A.O. ہیوم تھا، اور اس کے ذریعے یہ اپنے مفادات کا تحفظ کرتے تھے، اپنے انٹرسٹس کو اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے برٹش لیجسلیچر میں پٹ اپ کرتے تھے۔ تو ان کو اپنی یہ ریپرزنٹیشن تھی اس کونسل میں بہت کم لگتی تھی، تو انہوں نے پھر اٹ ڈیمانڈیڈ مور ریپرزنٹیشن فار انڈین پیپل ان دی لیجسلیٹو اینڈ ایڈمنسٹریٹو باڈیز آف دا گورنمنٹ، کہ حکومت کا جو اسٹرکچر ہے، اس کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، اس کی جو لیجسلیچر ہے، اس میں یعنی گورنر جنرل کی جو لیجسلیچر ہے، اس میں ان کو زیادہ سے زیادہ ریپرزنٹیشن ملنی چاہیے۔ تو دی کانگریس ڈیمانڈیڈ دیٹ nomination of the central and provincial legislative councils should be through general election instead of by nomination۔ دیکھا نا وہ کتنے وہ جو تھے وکٹ تھے، اور وہ کیا چاہتے تھے کہ گورنر جنرل کی کونسل کے جو 6 نامینیٹڈ ممبرس تھے، تو یہ نامینیشن نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کیا ہونا چاہیے، یہ ممبر الیکشن کے ذریعے سے اس میں شامل کیے جانے چاہیے، اور ان کی تعداد بھی بڑھا دینی چاہیے۔ تو دیکھیں یہاں سے پھر کیسے سر سید احمد خان کا ذہن چلتا ہے، اور انہیں یہ سمجھ آتی ہے کہ انڈین جو ہیں وہ تو خود اقتدار میں آنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو اور ان کے مفادات کو بہت پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بات میں آپ کو بار بار بتاؤں گی کہ ایک نیشن جس کے پاس اقتدار ہو اس سے آپ حکومت بھی چھین لیتے ہو، اس سے پھر آپ اس کے مفادات بھی دیتے ہو، اس سے اس کی آئیڈینٹی اور امیج بھی چھین لینا چاہتے ہو، اور انڈینز یہی چاہتے تھے۔ It also demanded the appointment to the government service through competitive examinations۔ دیکھیں 2 باتیں انہوں نے کہہ دی کہ کونسل میں ایک تو جو ریپرزنٹیشن ہے وہ تھرو الیکشن ہونی چاہیے، اور دی سیکنڈ از کہ جو گورنمنٹ سروسز ہیں، جابس ہیں، ان میں مقابلے کا امتحان کرانا چاہیے۔ 2 اہم ترین یہ باتیں جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ اور دیکھیں سر سید احمد خان نے ان دونوں باتوں کی مخالفت کی تھی۔ کیوں مخالفت کی تھی؟ ان کا خیال تھا کہ اگر الیکشن ہوگا تو الیکشن میں تو میجورٹی ہے، اسی کے ممبر الیکشن ون کریں گے، اور اس میں مسلمان ریپرزنٹیشن میں بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ اور سیکنڈ از کہ مسلمان تو تعلیم کے شعبے میں بہت پیچھے ہیں، جب ملازمتیں جو ہیں ان کا کوٹا ختم ہو جائے گا، اس میں کمپٹیشن آ جائے گا، تو اس میں بھی مسلمان پیچھے رہ جائیں گے، اور پھر یہ تو ان کی ایک طرح کی ڈسٹرکشن ہے، اور وہ اپنی منزل سے اور اپنی آئیڈینٹی سے اور اپنی اینٹی سے بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ تو سر سید احمد خان criticized these demands by Congress and advised the Muslims to keep away from the Congress politics۔ اور انہوں نے کہا کہ وہ ان کی سیاست سے دور رہیں۔ He said that the system of election on the pattern of Western democracy، غور سے سنیں، could not be introduced in India as it would impose the Hindu majority rule over the Muslim minority۔ ابھی میں نے جو بات آپ کو بتائی ہے وہ یہاں پہ کلیئر ہو گئی ہے۔ He therefore advocated the system of nomination introduced in the Act of 1861۔ انہوں نے کہا کہ اس ایکٹ کے تحت جس طرح سے نامینیشن کا طریقہ کار چل رہا تھا اسی کو نیو کانسٹیٹیوشن میں بھی مینٹین رکھنا چاہیے۔ He also opposed the appointment of the government service by competitive examination, which meant the expulsion of the Muslims from government service because the Muslims could not compete with Hindus who were well advanced in modern education, which I have told you already۔ تو اب میں آپ کو یہ جو ایکٹ ہے 1892 کا، اس کی مین جو پروویژنس ہیں ان کے بارے میں بتاتی ہوں۔ In 1892, the government introduced another act known as the Indian Councils Act of 1892۔ آپ نے ان ایکٹس کے نام یاد کرنے ہیں، ان کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، اور جب کلاسز آپ کی ہماری فیس ٹو فیس ہوں گی تو اس میں مجھ سے کسی اسٹوڈنٹ نے یہ کویشچن نہیں کرنا کہ مس اب ہمیں شارٹ بتا دیں، ہمیں گیس دے دیں۔ جتنی محنت سے ہم آپ لوگوں کو پڑھا رہے ہیں اتنی محنت سے اپنی اسائنمنٹس تیار کریں، اپنے نوٹس تیار کریں۔ جب تک آپ کے ذہنوں میں ساری باتیں کلیئر نہیں ہوں گی تب تک کسی بھی سبجیکٹ کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ The salient provisions of the act were as follows۔ Number 1، the number of the non-official members in the central and provincial legislative councils was increased۔
یعنی گورنر جنرل کی جو کونسل تھی اس میں نان آفیشیل لوگوں کے ممبرس کی اراکین کی تعداد بڑھا دی تھی سینٹرل اور پروونشل دونوں لیجسلیٹیوز میں. آپ کو پتہ ہے کہ جو سینٹرل ہے اس کے ہیڈ کو کیا کہتے ہیں؟ گورنر جنرل. اور جو پروونسز کے تھے ان کے ہیڈس کو کیا کہتے ہیں؟ لیفٹیننٹ گورنرز. However, the official members were still in majority. Officials پھر بھی ان کی تعداد زیادہ تھی. The members of the legislative councils were given the right to put questions. یہ بڑا فائدہ ہو گیا کہ 61 کے ایکٹ میں وہ کویسچن نہیں کر سکتے تھے، تنقید نہیں کر سکتے تھے. یہاں ان کو they have given the right to criticize اور put up questions. They were also authorized to discuss the annual budget. بجٹ کو بھی ڈسکس کر سکتے تھے، یعنی تھوڑی ڈیموکریسی آ گئی تھی. The local bodies were given right to send their elected members to the legislative councils. اور مقامی سطح کی جو حکومت تھی ان کو یہ کہہ دیا گیا کہ انہیں ووٹ کا حق دیا گیا کہ وہ الیکشن کے تھرو اپنے ممبرز اس میں بھیج سکتے ہیں. یعنی اٹ واز ڈینجرس فار دی انٹرسٹس آف دا مسلمس. The Act of 1892 could not ensure the maximum safeguards to the Muslims. The Muslims leaders now rightly felt for a separate electorate to protect the Muslim interests. انہوں نے کہا کہ برٹش گورنمنٹ نے تو کانسٹیٹیوشن دے دیا ہے، اس میں ہم اتنی امینڈمنٹ کروا سکتے ہیں یا اپنی جو انٹرسٹس ہیں ان کو پٹ اپ کر سکتے ہیں کہ اگر الیکشن ہونے ہیں تو پھر مسلمانوں کے لیے سیپریٹ الیکٹوریٹ کا سسٹم ہونا چاہیے. یعنی انڈینز اپنے نمائندے منتخب کریں اور مسلمز جو ہیں وہ اپنے نمائندے منتخب کریں. یہیں سے یہی ایک خیال تھا سر سید احمد خان کا سیپریٹ الیکٹوریٹ سسٹم کا کہ جس نے مسلمانوں کو ایز اے قوم زندہ رکھا اور ان کو ایک پلیٹ فارم دے دیا اور بالآخر انہوں نے اپنے لیے پھر آزاد مملکت حاصل کر لی. ایک تو انہوں نے یہ سوچ لیا سیپریٹ الیکٹوریٹ کے سسٹم کو، اور اس کے بعد دیکھیں کہ سر سید احمد خان جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اسی دور میں آپ کو میں اپنے پریویس لیکچرز میں بھی بتا چکی ہوں کہ اردو ہندی جو کنٹروورسی تھی اس نے سر سید احمد خان کے ذہن کو بدل دیا کہ 1861 میں یہ ایکٹ آ گیا، ایک ایکٹ آ گیا، اور اس ایکٹ کے بعد 1892 کا ایکٹ آیا. تو 1861 کے چند سالوں کے بعد ہی 1867 میں کیا ہوا تھا؟ اردو ہندی کنٹروورسی ہوئی تھی. یعنی The Hindi-Urdu controversy began in the year 1867 when Hindus demonstrated against Urdu and demanded its replacement with the Hindi as an official language. Some prominent Hindu leaders organized an agitation against the use of Urdu as official language and demanded that Hindi written in Devanagari script should be introduced in the offices and courts as official language. Sir Syed Ahmad Khan was extremely disappointed to see the Hindu behaving in a prejudicial manner. He was now convinced that the Hindus would never be friendly with the Muslims. I think there is no need to explain it. Next, on this occasion, Sir Syed expressed his views about Hindus and Muslims as two separate nations for the first time in 1868. کتنا ارلی پیریڈ تھا. نیکسٹ ایکٹ تو بہت بعد میں آیا تھا کہ انہوں نے یہ فیل کر لیا. He expressed his views in a painful manner which I have told you already in my previous lecture. Before Mr. Shakespeare, the governor of Banaras, وہ بنارس کے گورنر تھے، کنٹمپریری تھے سر سید احمد خان کے، said, I am convinced now that Hindus and Muslims could never become one nation as their religion and way of life was quite distinct from each other. کہ اب یہ ناممکن ہے. انہوں نے بھی اس بات کو مان لیا تھا اور ان کا بیلیو بن گیا تھا کہ اب یہ لوگ اندر سے ایکسٹریمسٹ ہیں اور ہندو اپنے مذہب کے فالوور ہیں، اور اس لیے دونوں کے اپنی اپنی ڈیمانڈز اور اپنے اپنے تشخص کو سامنے رکھتے ہوئے یہی فیصلہ ہونا چاہیے کہ مسلمان اپنے نمائندے خود منتخب کریں. یعنی یہ ٹیبل ٹاک تھی، کانسٹیٹیوشنلی سارے کام جو ہیں وہ ہو رہے تھے. نیکسٹ دیکھیں پھر کیا ہوا. دی اسکریپنگ آف اردو ایز این آفیشیل لینگویج ہیڈ significant and far-reaching impact on the political scene of the subcontinent.
تو اسٹوڈینٹس اٹ واز دی کنکلوژن آف دس لیکچر. آئی ول کنٹینیو مائی نیکسٹ لیکچر. یعنی یہ اب ہم موومنٹ پڑھ رہے ہیں تو یہ جاری رہے گی موومنٹ اور ہسٹری، اور جب تک کہ ہم پاکستان نہیں بنا لیتے. تھینک یو.